अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, आज आपके पास एक इंतहाई अहम मौज़ू पे बात करने के लिए आया हूँ। जी। अम, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल। ऐसा लगता है कि हम तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ से गुज़र रहे हैं। पिछले महीने हमने अपने खित्ते में इंडिया पाकिस्तान में जंग होते देखी, जो शुक्र है अल्लाह का 4-5 दिन चली, हुँ, और 1 हफ़्ता हो गया है ईरान पर इसराइल का हमला जारी है। और ये लगता है कि सिर्फ़ ईरान इसराइल की जंग नहीं है, बल्कि हर बड़ी ताकत, हर हर मुल्क इसमें जैसे उसको बहुत करीब से देख रहा है। उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द होने के नाते, एक हसास शहरी होने के नाते, और मामलात को देखते हुए मुझे जैसे एक शेर याद आता है ईरान की इस सूरत हाल को देख के। हुँ, जिस धज से कोई मक्तल में गया, हुँ, वो शान सलामत रहती है। हुँ, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हुँ। सबसे पहले आपसे आपका तासुर जानना चाहता हूँ, आप इस बदलती हुई सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मेरी राय के 2 हिस्से हैं। पहले तो ये कि हम इस पर एक ठेठ मुत्तफ़िक़ा इंसानी मौक़िफ़ इख्तियार करें, और दूसरा ये कि उसको पर्टिकुलराइज़ करके हम मुसलमान की हैसियत से इस सूरत हाल पर इस नीयत से तबसरा करें कि हम इसमें किस तरह कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में हम आपसे जिस मुस्बत किरदार की अखलाक़ी तवक्को है, यूनिवर्सल बुनियाद पे जो अखलाक़ी तवक्को है, तो हम उस तवक्को को पर कान धर के उसे किस तरह पूरा करें। तो ये जैसे दुनियाए आदमियत को ख़तरे से बचाने वाली एक कोशिश के तौर पर अपना किरदार मुतय्यन करने का अमल होगा, हुँ, और मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये पर्सपेक्टिव। दूसरा ये कि चीज़ें क्योंकि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में जो हैं वो बहुत सर्टेन नहीं हो पाती, हुँ, तो उनको सर्टेन करने के लिए या उनको अमल में लाने के लिए एक तरह की पर्टिकुलराइजेशन दरकार होती है, यानी आदमी को एक पोजीशन लेनी पड़ती है कि मैं इस सूरत हाल को अखलाक़ी ज़ाविये से अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लेने के बाद इस सूरत हाल का तज्ज़िया करके अपनी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी पहचान लेने के बाद अब मैं पोजीशन ले रहा हूँ कि क्योंकि ये एक मुस्लिम रियासत पर हमला हुआ है, और इस हमले की सबसे बड़ी या शायद वाहिद वजह उस रियासत का मुस्लिम होना है। तो गोया इस पहलू से भी हमें एक मौक़िफ़ तक पहुँचना चाहिए, बल्कि मौक़िफ़ छोटा लफ्ज़ है, हमें गोया अपने अपने किरदार से हम-आहंग रहना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ। तो पहला जो तनाज़ुर है, जो बिल्कुल इंसानी तनाज़ुर है, और जिसको किताबी तौर पर बयान करने में मग़रिब हमसे बहुत ज़्यादा कामयाब है। जी। हुकूक़ इंसानी, फ़र्ज़ किया हुकूक़ इंसानी के उन्वान से। हुँ, तो मग़रिब ने गोया इस हुकूक़ इंसानी की फ़हरिस्त को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक वाजिबुल इत्तिबा ग्लोबल आईनी हैसियत दिलवा रखी है ग्लोबली। बिल्कुल। तो अगर हम उसी पे रहें, हम उन्हीं हुकूक़ पर पर जैसे अपने आप को मुत्तफ़िक़ रखते हुए अगर हम रहें, तो ये जदीद तारीख़ में होने वाले जो बहुत बड़े मज़ालिम हैं, इंसान के बुनियादी तरीन और अज़ीज़ तरीन हुकूक़ और उसके वक़ार की तमाम बुनियादों को ढाने की जो ये कोशिश की जा रही है, हुँ, तो वही इंसानी हुकूक़ का चार्टर मुझे क़ानूनी तौर पर, ये एक आलमी क़ानून है, बिल्कुल। मुझे गोया इस दुनिया के शहरी की हैसियत से आईनी तौर पर पाबंद करता है
کہ میں نہ صرف یہ کہ اسرائیل کی مخالفت کروں، بلکہ میں ایران کی مدد کرنے کا ہر ممکن مؤثر طریقہ نکالنے کی کوشش کروں۔ اب وہ میرے اور آپ کی صلاحیت اور ریچ پر موقوف ہے، لیکن اس وقت انسانیت کا فائدہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے میں ہے۔ یعنی کہ یہ گلوبلی ایسی صورتحال تاریخ میں نہیں پیش آئی کہ کوئی ایک طاقت جو ہے وہ انسانیت کے لیے، دنیائے انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے اور انسانیت کی بقا کا ہر تصور گویا ہم پر لازم کرے کہ اس قوت کو مٹا دو۔ تو ٹھیٹ انسانی نقطہ نظر سے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیٹ مغربی انسانی حقوق کے چارٹر کی روح سے اس وقت اسرائیل کا صفحہ ارض پر سے ایک دھبے کی حیثیت سے مٹ جانا ضروری ہے، ورنہ انسانیت مستقل خطرات سے دوچار ہے۔ پھر یہ کہ انسانیت کی جنرل تعریف میں ایک امتیاز پیدا کر کے مسلمانوں کو اس سے خارج سمجھا جا رہا ہے اور انہیں گویا انسانی حقوق کا کوئی اونر بننے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مطلب ان کے حقوق گویا انسانی حقوق نہیں رہ گئے۔ یہ پورے مغرب اور امریکہ وغیرہ کے اتفاق عمل سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مغرب ہیومنزم کے نام پر بھی انسان کے بارے میں اپنے تصور کو مسلمانوں سے، جیسے مسلمانوں کو اس تصور کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہے، کیونکہ میں بھی اس کا نشانہ ہوں، آپ بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں، تو جس بنا پر ظلم ہو رہا ہے، میرے جس تشخص کو غیر انسانی جان کر اس پر جو ہے وہ میزائل برسائے جا رہے ہیں، اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، تو اب مجھ پہ لازم ہے، اور یہ بھی خالص ہیومنسٹک پرسپیکٹو سے مجھ پر لازم ہے کہ میں وہ پوزیشن لے کر اپنا جارحانہ دفاع کروں۔ صرف دفاع مطلوب نہیں ہے اس وقت، کیونکہ صرف دفاع ناممکن ہے۔ جدید وارفیئر میں صرف دفاع بے معنی اصطلاح ہے جب تک وہ جارحانہ دفاع نہ ہو۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس صورتحال میں دونوں پہلوؤں سے اسرائیل جو ہے وہ مطلب ظلم، اس کے لیے اب لگتا ہے ایک چھوٹا لفظ ہے، تو اور نسل کشی بھی اب لگتا ہے کہ یہ پورا احاطہ نہیں کرتا اس کی انسان دشمنی کا، اسرائیل کی انسان دشمنی کا۔ تو اب ہم پر ہر پہلو سے، یعنی ہم اپنے ہر تشخص کے ساتھ میری رائے میں پابند ہیں ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کے، اور موجودہ صورتحال میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈیسائیسو ہے۔ مطلب یہ صرف لوکل صورتحال نہیں ہے کہ ایران خطرے میں ہم آرام سے دیکھتے رہیں۔ اب مسلمانوں کو تماش بینی کی عادت چھوڑنی پڑے گی، اور دوسرے یہ کہ ظلم ہوتا ہے، خواہ کسی پر ہو۔ تو اب مسلمانوں کو اپنی اس طرح کی نفسیاتی اور پیشنیٹ جانبداری بھی چھوڑنی پڑے گی۔ ظالم کوئی بھی ہو اس سے مذہب نہیں پوچھنا ہے، مظلوم کوئی بھی ہو اس سے مذہب نہیں پوچھنا ہے، لیکن چونکہ یہاں ظالم مذہب کے نام پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کو اس کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اب ہم اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے بھی اس وقت میری نظر میں یہ دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے اپنے تمام ماننے والوں کے لیے،
یعنی تاریخ کے کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں دین ایک حکم میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس کے سارے احکام مل کے ایک مطالبے سے مشروط ہو جاتے ہیں، جی ورنہ وہ مطالبہ پورا نہ ہو تو کسی حکم پر کوئی بھی عمل قابل اعتبار اور لائق قبول نہیں رہ جاتا۔ تو اس وقت وہ کروشل مومنٹ آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارا دین ہم سے بہت جیسے بآواز بلند اور پورے الوہی آہنگ کے ساتھ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران کا ساتھ دو اور اسرائیل کی مؤثر مخالفت کرو۔ حضرت یہ بات آپ نے جس انداز سے فرمائی، اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اپنے جذبات کا۔ یعنی یہ بات میرے اندر خوشی اور تشویش دونوں جذبات کو ابھارتی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک جو ظلم غزہ پر اسرائیل ڈھا رہا تھا اور جس طرح کی بربریت ہم نے ہوتے دیکھی، کوئی ایک ریاست تو ہے کہ ویسا کچھ نہ کچھ ان کی زمین پر ہوا تو انہیں پتہ لگا کہ ظلم کی تصویر کیسی ہے۔ اور تشویش کی بات یہ کہ میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں مسلم امہ کا کردار، ہمارے لیڈرز کا کردار، مسلم دنیا کی طرف سے آنے والے بیانات، تو مجھے شاید محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، اور بلکہ میرے لیے تو یہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے بطور مسلمان، وہ یہ کہ غزہ کا موقع سب سے بڑا ایک نیچرل چانس تھا اتحاد امہ کا، مطلب بالکل فطری طور پہ ہم سب جڑ کے ایک طاقت بن سکتے تھے جو اسرائیل کو غزہ میں اس حد تک ظلم کرنے سے روک سکتی تھی۔ وہ طاقت جی موقع پر اکتوبر کے مہینے میں ہی، بالکل۔ گو کہ وہ حماس کی نادانی سے ہوا اور وہ بہت خطرناک اقدام تھا، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ کسی پروپورشن کے بغیر دیا گیا اور غیر ذمہ دار لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا کوئی ہاتھ نہیں حملے میں۔ تو اس وقت موقع تھا، وہ افسوس کہ مسلمانوں نے اپنی جیو پولیٹیکل تعصبات کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ وہ بالکل آسان موقع تھا، عوامی اور ریاستی دونوں طرح کی وحدتیں پیدا ہو جاتی، تو وہ ضائع ہو گیا۔ اور اب جو ہے اللہ نہ کرے ایران بہرحال غزہ نہیں بننے جا رہا، یہ ایسا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ، تو لیکن یہ کہ غزہ کو پامال کر دینے والی، غزہ میں مسلم نسل کشی کرتی رہنے والی طاقت ہی کا یہ اگلا اقدام ہے۔ جی یہ وہی تلوار لے کر آیا ہے ایران پر جس تلوار سے اس نے غزہ کے لوگوں کے گلے کاٹے ہیں۔ تو اب بھی اسرائیل کو پہچاننے میں اس نئے ظلم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جی یعنی ہم اسرائیل کو غزہ میں جیسا پہچان چکے ہیں وہ اسی پہچان کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہے، تو کم از کم اس کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع آ گیا ہے بالکل۔ کہ ہم ان کی اشکسوئی کریں۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ شرمندگی اور پشیمانی کی بات ہے کہ ریاست یا حکومت وغیرہ تو ہماری جیسی ہیں، وہ تو سبھی جانتے ہیں، یا دنیا میں ریاست اور سوسائٹی کی جذبے کی سطح پر ہم آہنگی کہیں بھی شاید نہ ہو، تو ہم اپنے حاکموں اور اپنے ریاستی اداروں سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنی جس عوامی قوت سے، اپنے جن بڑے بڑے مظاہروں سے کوئی اثر ڈال سکتے تھے اس صورتحال پر، جی ہماری تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ اس سے مجرمانہ حد تک غافل اور بے حس رہیں۔ جی یعنی اس میں ہم سب شریک ہیں، پورے مسلمان، سوسائٹل سطح پر بھی، اور دوسرے یہ کہ ہم میں سے اور اس میں ابھر آئی مذہبی وجہ بھی، مطلب اس کو ابھارا گیا
مذہبی عنوان سے بھی کہ یہ وحدت نہ بن پائے. تو وہ سب چیزیں، لیکن یہ کہ اب وہ گزر چکی ہیں، جی اور اب ظاہر ہے کہ ان کی اب ہم پیچھے جا کے اپنی اصلاح کرنے پہ قادر نہیں ہیں، لیکن کم از کم چلو شرمندہ ہیں تو اب شرمندگی کا ازالہ کرنے کا موقع آ چکا ہے. اور اس وقت بھی اگر وہی تماش بینی کا رویہ رہا جو غزہ میں برتا گیا ہے اور برتا جا رہا ہے تاحال، یعنی پھر مسلمان ہونا بڑی طاقتوں کے لیے ایک جرم بن کے رہ گیا ہے، رہ جائے گا. اور اس جرم کا جیسا تیسا ارتکاب بہرحال ہم نے بھی کر رکھا ہے، تو وہ ہم سے مخلص مسلمان ہونے کا مطالبہ رکھے بغیر ہمیں مسلمان مان کر قتل کریں گے. تو یہ اللہ کرے ہم نے بے وفائی کی ہے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے اپنے جو ایک بنیادی انسانی ضمیر ہوتا ہے اس کے بھی جیسے محو خواب ہونے کی دلیل بنے ہیں ہم، کہ ہم میں وہ ضمیر بھی نہیں جاگا. بالکل حضرت. مجھے لگتا ہے آپ کی پچھلی بات سے اگر آپ کی اس بات کو جوڑوں کہ شاید مغرب اس وقت پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا. غزہ کے معاملے میں سب سے بڑے مظاہرے لندن میں ہوئے. ابھی ایک ہفتہ پہلے برسل میں 1.5 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا. اور لیکن جو مغرب کی حکومتیں ہیں، چاہے غزہ کا معاملہ ہو چاہے ایران کا معاملہ ہو، اس وقت وہ بلا مشروط اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جو بھی بڑی طاقتیں ہیں. لیکن عوامی سطح پر ہمیں کم از کم قومی طور پر عوامی سطح پر ہمیں ان کا مزاج جیسے بدلتا نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے لوگ جیسے برنی سینڈرز ہیں یا جرمی کاربنز ہیں یا گلین مائیکل گیلوے ہیں، یہ سب لوگ بڑی رائے رکھتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی ریچ ہے. یہ سب لوگ بآواز بلند ایران کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے جنگ کسی طرح بھی ہماری جنگ نہیں ہے. تو اس سب میں میں اپنے طور پہ سوچا تھا کہ ہم قومی سطح پر کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہماری ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. ابھی میں نے بلکہ یہ ایک جگہ گفتگو بھی کی ہے اپنی ذمہ داریوں کی تفصیل پر. ایک بات تو جو پہلی بات میں آپ کی وہ اس میں اپنی رائے عرض کرتا ہوں آپ کی گفتگو کے پہلے حصے پر، جی کہ اب وہ دور نہیں رہا جہاں عوام اپنی اپنی حکومت پر اثر انداز ہو سکتے تھے، جہاں عوام ویتنام کی جنگ رکوا سکتے تھے. اب وہ کلچر نہیں رہ گیا. اب جمہوریت وغیرہ یہ سب جیسے ایک ڈھکوسلا ہے. اب ایک ورلڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو تعمیر کر رہی ہے. اس میں یہ کہ عوام کو معاشی آسودگی میں رکھو، لیکن یہ کہ ان کی رائے کیا ہے خارجہ امور کے بارے میں اس پہ کوئی توجہ نہ کرو. تو ویسٹ کا اگر آپ دیکھیں تو شروع سے یہ ایک وہ رویہ رہا ہے جس پر اقبال نے بھی کہا تھا، پوچھتا ہے مجھ سے کیا مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو جتنے انسان انہوں نے مارے ہیں بالکل اتنے ظاہر ہے کسی اور نسل نے نہیں مارے. خیر، تو اب بالکل ایک نیا آرڈر پیدا ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد اس کے کارندے وزیر اعظم و صدر وغیرہ بنتے ہیں. اور اس میں میری درخواست ہے کہ برنی سینڈرز کی چیزیں لوگ ضرور دیکھیں، جو سابق نائب صدر ہے امریکہ کا. اس نے کہا کہ اب سب کیپٹلسٹ گرپ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں، محض ایک ڈھکوسلا ہے. اور امریکہ کو اسرائیل کو روکنے والی اگر طاقتیں ان کے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو وہ بے اثر رہیں گی. یہ ایک نیا ایلیمنٹ پیدا ہوا ہے ویسٹ میں. تو آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی خلیجی جنگ میں بھی ہوئے تھے.
جی تو لیکن یہ کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ سب ایک اسکرپٹ پر چلنے کے پابند ہیں، مطلب ریاستی سطح پر. لیکن یہ کہ جیسے ہم ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو، ہم پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی حمایت یا اس موقع پر اپنے احتجاج کو مذہبی رنگ کم سے کم دیں، اس کو ہیومنسٹک رکھیں. بالکل. ورنہ جیسے ہی ہم مذہبی رنگ دیں گے نا تو سب سے پہلے ہمارے ہی اندر سے مخالفت اٹھے گی کہ اچھا یہ اس کو مان رہے ہیں، یہ اس کو مان رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تو مذہبی رنگ کم سے کم دیں تاکہ ہمارے موقف میں ایک ایسی آبجیکٹیوٹی پیدا ہو جائے جس آبجیکٹیوٹی کا موجد بھی اور اس پر اصرار کرنے والا بھی امریکہ اور یورپ ہے، کہ ہم انہی کے لاجک اور انہی کے جو آبجیکٹیوٹی کے آرڈر میں رہ کے بات کرنا ہے. یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے. یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اکتوبر 2023 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، کہ جس میں مطلب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آدمی پر درندے حاکم ہو جائیں گے. اور اس وقت سب سے جو ڈی ہیومنائزڈ ورژن آف سو کالڈ ہیومینٹی ہے وہ مغرب کی ریاستیں اس کا مجسمہ ہیں. وہ ہماری ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں مذہبی رنگ نہ پیدا کرنے دیں، کیونکہ ہمارے یہاں مذہب بھی اپنے گداز اور گہرائی کے ساتھ نہیں ہے، عوامی سطح پر بھی اور شاید اونچی سطحوں پر بھی. تو ہمیں ایک تو یہ کہ انسانی رنگ دیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دائرے اپنے آپ کو حالت اظہار میں رکھیں. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن ہم سب اگر اپنی خاموشی کو ہیبت ناک اور اپنی گفتگو کو جیسے امید افزا بنا لیں، اور ہم سب اسرائیل سے مخالفت کو حالت اظہار میں رکھیں تو، اور ایران کی فی الحال نصرت کو حالت اظہار میں رکھیں، حکومتوں کی طرف دیکھے بغیر، تو پھر امید ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں، لیکن اب بھی مطلب میں یہ بات امید بنا کر نہیں کہہ رہا، میں یہ بات اپنی ذمہ داری کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک بے بس آدمی کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی بے بسی کا ازالہ نہیں ہو سکتا اس کے مخاطبین کی طرف سے. حضرت مجھے تو آپ کی بات سن کے بہت تسلی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو کافی لوگوں نے ایران کی حکمت عملی پر تنقید بھی کی، ایران ایسا نہ کرتا، ایران ویسا نہ کرتا. دیکھیں اب یہ بھائی یہ باتیں جو ہیں نا یہ ایول ایکسکیوزز ہیں. جب آدمی مصیبت میں ہو نا تو اس سے یہ تحقیق نہیں کرتے کہ تمہیں آگ میں پھینکا کس طرح گیا ہے، پہلے آگ سے مجھے نکالیے پھر یہ سب تحقیق کیجیے گا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میں آگ کے گڑھے میں گر گیا یا فلاں میرا دشمن بن گیا. تو ابھی نہیں، ابھی جو بھی یہ سب باتیں کرے گا وہ اپنے اندر کے کسی مکر یا خبث یا کسی بہت غلیظ جانبداری کا مظاہرہ کرے گا. ہے ہمیں بھی، میں نے تو ریکارڈ کروا رکھا ہے، لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں کہ یہ سرخرو ہو جائیں، یہ اس مصیبت سے نکل آئیں، پھر ہم ان کے پاس وقت بنا کر جائیں اور جتنے زور سے چلا کے بات کر سکتے ہیں کیجیے گا، اس وقت کیجیے گا. بہت اچھا. ابھی آپ ایک آدمی، ایک ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ پانی ڈالنے کے بجائے یہ تحقیق کر رہے ہیں، اس سے تفتیش کر رہے ہیں کہ تم نے یہ جو کیا تھا یہ اس کا اتنی دیر میں وہ بھسم بھی ہو جائے گا.
یہ سخت غیر انسانی رویہ ہوگا. ہمیں اس سب میں ہم ظلم، اور جب ظلم ہو رہا ہے تو بس لمحے موجود میں جو مجھ سے مطالبہ ہے مجھے صرف وہ ادا کرنا ہے. مظلوم سے تفتیش نہیں کی جاتی. یا تو کہو کہ وہ مظلوم نہیں ہے، بالکل یا تو صاف لفظوں میں کہہ دو بھائی ایران مظلوم نہیں، اسرائیل ظالم نہیں، تو ہماری آپ کی گفتگو یا کسی سے بھی ہم لوگوں کی گفتگو کا رنگ بدل جائے گا. بالکل لیکن اگر ہم دونوں اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اس وقت ایران مظلوم ہے، امریکہ اسرائیل ظالم ہے، بالکل. تو اب اس کے بعد اس کا کوئی ماضی نہیں ہے، یہ صرف حال ہے. کچھ دن پہلے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، کیپس میں ٹویٹ تھا، انکنڈیشنل سرنڈر. اور اگر مجھے ایک ابھی بات کرنی پڑے تو میں کہوں گا انکنڈیشنل سپورٹ. انکنڈیشنل Support. سپورٹ، ہاں بالکل یہی صحیح ہے. دیکھیں نا یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں اپنے، یعنی کہ ظالم کا مطالبہ وہ پوری طرح ایکوریسی سے بتا رہا ہے. بالکل اب مظلوم کی نصرت کا قاعدہ بھی ہمیں اسی ایکوریسی سے بتانا چاہیے نا. تو بہت اچھا آپ نے کہا کہ انکنڈیشنل سپورٹ. اور حضرت اس میں مجھے ایران کے اپنی اندرونی ان کی جو قومی حمیت ہے اس سے مجھے بہت ڈھارس بندی ہاں کہ ایران ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں بہت تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، لیکن جب یہ موضوع آیا تو ان کے اندر اتنی جان ہے کہ سب لوگ اپنے فرق چھوڑ کے اس ایک موقف پہ کھڑے ہوگی کہ ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. بھئی یہ اصل میں ان کا وہ ہے، تہذیبی مزاج ہے. پرشین امپائر نے اکثر جنگیں ہاری ہیں، لیکن نتیجے میں ہر ہار کو جیت میں بدلا ہے. تو شکست، جیسے میر کا شعر ہے نا کہ دل سے میرے شکستیں الجھی ہیں. اس وقت ایران کا مجھے خیال آتا ہے میر کا یہ شعر ضرور یاد آتا ہے کہ دل سے میرے شکستیں. اچھا یہاں شکست جنگی شکست نہ سمجھا جائے، بالکل ٹوٹنا، شکست کا مطلب ٹوٹنا. دل سے میرے شکستیں الجھی ہیں، سنگ باراں ہے آب گینے پر. واہ واہ. تو اس وقت سچویشن یہ ہے، لیکن یہ آب گینا جو ہے نا، یہ آب گینا سازی کے کارخانے میں پڑا ہوا ہے. اس کو جتنا بھی آپ کرچیاں کریں گے وہ اس کو دوبارہ جوڑ لیں گے اور پہلی حیت سے زیادہ مضبوط حیت بنا لیں گے. یہ ایران کی جیسے قدیم یا پری ہسٹورک جو ان کی داستانیں ہیں نا، وہ اسی طرح سے ہیں کہ یہ یونانیوں سے وہ ہوا، ادھر ادھر ہوا، یعنی پری وہ اسلام. تو اس میں انہوں نے ان کی شکست ہمیشہ عارضی رہی ہے. لیکن میری رائے میں یہ ہے کہ اور ابھی بھی مطلب آپ نے دیکھا نہیں وہ پیرس میں کہاں جو لیفٹ کا ان کا نمائندہ ہے جس پہ خاصے ظلم بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اس نے غیر مشروط حمایت کی ہے کہ یہ سب رجیم چینج کرنا یا یہ سب یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے. بالکل. تو یہ حمیت قومی جو ہے نا، یہ ایرانیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا مذہبی اور لا مذہبی ہونے سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس وقت جیسے فلسطینی ہیں، جیسے ایرانی ہیں، یہ اپنی طبیعت میں بہت قومی حمیت رکھتے ہیں، بہت نیشنلسٹ ہیں. تو اس نیشنلزم ہی سے تو اب بھی امید یہی ہے کہ یہ پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کر لیں گے اور ان کے اندر کوئی دراڑ باہر سے جبرن نہیں ڈال سکتا. تو یہ ایسا ہوگا، مطلب بہت امید ہے اس بات کی. یہ بہت اچھا ہو گیا حضرت، لیکن میرا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ ریاستی سطح پر پاکستان کی ریاست کیا ایران کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ ایک سچویشن کے دو پہلو ہوتے ہیں، تجزیے اور لائحہ عمل طے کرنے کے لیے دو پہلوؤں سے ضرور دیکھنا چاہیے.
ایک ہوتا ہے آئیڈیلسٹک ویو، جی، وہ تو دنیا کی ہر مسلمان ریاست پہ لازم ہے کہ اب اپنے تمام وسائل کے ساتھ ایران کی مدد کرے، ان کے دفاع میں بھی اور ان کی ایگریشن میں بھی۔ ہوں، یہ تو ایک آئیڈیلسٹک بات ہے، لیکن دوسرا یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ پریگمیٹک کیا ہے، ہوں، قابل عمل کیا ہے۔ یعنی میں اس آئیڈیلزم کو مان رہا ہوں، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میری صلاحیت عمل، میری طاقت، میری حیثیت کیا ہے، اس کو نظر انداز میں نہیں کر سکتا۔ ہوں، تو اس میں پاکستان ریاستی سطح پر طاقت کے پیراڈائم میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، سیاسی طور پہ کر سکتا ہے، کر بھی رہا ہے، اور اخلاقی طور پہ کر سکتا ہے، اپنے عوام کو مظاہروں کی سپیس دے، ہوں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ کرنا ضروری ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے مظاہرے فرض کے اسلام آباد میں جمع ہو کے 5 لاکھ آدمی کر لیں بالکل، تو ریاست اسے فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ کرنا چاہیے، اور یہ اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری ریاست کے نام پر ایک دھبا لگے گا، کیونکہ اس میں کوئی عذر نہیں۔ باقی فوجی مدد یا مالی مدد یہ سب ہم نہیں کر بھی نہیں سکتے، اور غالباً جنگ میں کودنا بھی نہیں چاہیے پاکستان کو اس جنگ میں۔ مطلب اگر یہ حملہ خدا نہ کرے پاکستان پہ ہوتا تو ایران بھی یہی حکمت عملی اختیار کرتا، کیونکہ یہ دیکھنا بہت ضروری کہ بالکل فنا میں نہ چلے جائے نا، ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں اس سے دریغ نہ کروں۔ ہوں، مجھے شکایت مسلم سوسائٹیز اور مسلم ریاستوں سے یہ ہے ہوں، کہ یہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر رہے، اور اس میں ایک بہت خوفناک چیز کا کل پرسوں سے اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ٹرمپ نے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو دعوت پہ بلایا ہے، اب مجھے اس بات ان لوگوں پہ حیرت ہے جو اس پہ فخر کر رہے ہیں، ہوں، یعنی حکومت کے لوگ اس پہ فخر کر رہے ہیں جی، کہ یہ 78 سال میں سب سے بڑا اعزاز ہے اور فلاں ہے، یعنی جیسے فخر کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر۔ جی، تو یہ گویا اپنی ریاستی اداروں سے مایوسی کا سبب اور پیدا ہو گیا ہے میرے لیے۔ اب کیا بات کی ہوگی؟ جی، ٹرمپ جو ہے وہ بالکل وہ WWE کے رنگ سے باہر نہیں نکلا ہے، اس کا ذہن، جی، وہ کشتیاں کروانے والا آرگنائزر ہے ذہنی طور پہ۔ تو اس نے جو کہا ہوگا اس کا ہم سب صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہوں، ایک تو ٹرمپ اور آپ اپنے مرتبے میں فرق دیکھیے، طاقت کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے مرتبے پر، بالکل، تو وہ آپ سے کوئی چیز درخواست کے انداز میں کبھی نہیں کہے گا۔ ہوں، پھر یہ کہ اس نے احسان اتنا بڑا کیا ہے، اور وہ واقعی ہر پاکستانی کو اس پہلو سے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، تو وہ اس احسان کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لے کے آپ کیسے اٹھیں گے؟ پھر یہ کہ اس احسان میں ایک دھمکی بھی پوشیدہ ہے ہوں، کہ جو 4 دن میں رکوا سکتا ہے وہ 4 گھنٹے میں شروع بھی کروا سکتا ہے۔ تو اب یہ مجھے بہت زیادہ اس سے عجیب اذیت سی پہنچی ہے کہ اس میں چلو شبہ نہ کرو، فرض کیا بالکل، کہ بھئی ہمیں یقین سے نہیں معلوم، لیکن فخر کا اس میں کون سا موقع ہے؟ اور اس موقع پہ فخر کر کے آپ ایران کے بارے میں اپنی حمایت کو بے معنی اور منافقانہ نہیں بنا رہے۔ اب بھائی ایک رائے میں جیسے مختصر و مجمل لیکن مکمل کر کے کہہ دوں کہ غزہ کے جو واقعات
شروع ہوئے ہیں، اب 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں نا، جی مطلب 1.5 برس تو ہو گیا، تو یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اور جہاں طاقت کا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہو کہ ایک دن میں کلاسیکی 1 سال کی جنگ والا نقصان پہنچا دیا جائے، بالکل. تو وہاں 1.5 سال کتنا لمبا وقت ہے. تو ان واقعات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو چند مغربی ممالک، یورپی ممالک جو ہیں، جی وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی زبانی کلامی مخالفت کر رہے تھے، پہلے زیادہ تعداد میں تھے، اب تعداد کم ہو گئی ہو لیکن اب بھی کر رہے ہیں. جی تو یہ ساری مخالفت محض دکھاوا ثابت ہوئی. مطلب اس کے دکھاوا ہونے میں کوئی شک کرنا تو پاگل پن ہے، بالکل. انتہا درجے کی بے وقوفی ہوگی. تو یہ غور کی بات ہے کہ یہ ہمدرد جو بڑی طاقتیں سفید فام، ہوں یہ اگر سنجیدہ ہوتی، نسل کشی روک جو بالکل جینوسائیڈ ہے، بالکل سر. اس میں اگر یہ سنجیدہ ہوتی تو اسرائیل کا ہاتھ ہفتے 10 دن بعد رک جاتا، مطلب ہفتے 10 دن تک وہ اپنا بدلہ حماس سے لے لیتا یا حماس کو پکڑوا دیتی یہ اس سے، جی تو وہ یہ آگے چل ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ سنجیدہ ہوتے. تو یہ سنجیدگی کا کوئی عملی مظاہرہ کہیں بھی ہوا ہے نہیں. دوسرے یہ کہ آج اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر رہا، یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ ایران اس کے لیے خطرہ ہے اور وہ سیلف خطرے کا ڈیفینس میں. سدباب کر رہا ہے. یہ کس کو بے وقوف بنا؟ آج کل ایٹم بم کو استعمال کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور ایٹم بم وہ کیوں نہ بنائے؟ جی اگر انہیں چاہیے تو بنائیں، اس میں کسی کو کیا کرنا ہے. وہ جب استعمال کرنے کا ارادہ کریں یا اعلان کریں تو اس وقت چلو کچھ کرو. جی تو ایک تو کہ میں تو اس کا بالکل حامی ہوں کہ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہونا چاہیے، تاکہ 3 بڑی طاقتیں مسلمانوں کی یہ جڑی ہوئی ہیں، جی ترکی، ایران اور پاکستان. وہ پرانی RCD اگر بن گئی ہوتی نا تو آج ہم ایران اس طرح اکیلا تنہائی کے ساتھ ظلم کا شکار نہ ہوتا. بالکل. تو ایران کا ایٹمی طاقت بن جانا پاکستان کو مضبوط کرے گا، یہ عالم اسلام کو مضبوط کر دے گا. بالکل. تو ہمارا بھی اس میں مفاد ہے. تو یہ کہنے میں کیا جھجک ہے؟ اسرائیل اس وقت خطے کی نہیں بلکہ امریکہ کے اور روس کے بعد سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے. جی بالکل ان کے پاس. تو وہ اس کے پاس کہتے ہیں 200 بم تو تیار شدہ پڑے ہوئے ہیں. اب 200 بم کوئی معمولی ذخیرہ ہے کیا؟ یہ امریکہ اور ویسٹ کو یہ سب نہیں معلوم تھا، ان ناصحین کو اور ان انسپیکٹرز کو، جی کہ اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے؟ تو اس پہ کبھی چھاپا مارا؟ اس پر کبھی شبہ کا اظہار بھی کسی نے کیا؟ اور اس کا یہ اعتراف کر لینے کے باوجود امریکہ کہتا ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن ایسے کہتا ہے جیسے ہمیں ڈرا رہا ہو. بالکل. تو یہ کیا وہ مطلب، تو اب اس کا مقصد دفاع کہاں ہے؟ اس کا مقصد اپنی توسیع ہے. جی اور وہ توسیعی عمل وہ فزیکلی شروع کر چکا ہے شام میں اور ادھر ادھر. تو وہ توسیع کرنا چاہتا ہے اپنی. گریٹر اسرائیل کوئی ہماری طرف سے لگایا ہوا الزام نہیں ہے، یہ نقشہ ہے ان کا. جی تو ایک یہ تو اس توسیعی جو اس کی حرکت ہے، یہ جو توسیع کا جو منصوبہ ہے، اس کو روک سکنے والی طاقتیں مجرمانہ طور پر خاموش ہیں، اور لگتا ہے خاموش ہی رہیں گی. اب یہ ریئلائز کر لیں پہلے سے ہم. جی اب ہمیں اپنا ایک پریگمیٹک لائحہ عمل اپنے آئیڈیالزم کے امبریلا تلے بنانا ہے.
وہ خیر اس مصیبت سے نکلیں تو ممکن ہے کہ خیال آ جائے۔ حضرت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی گفتگو کا سب سے ضروری پہلو ہی یہی ہے کہ یہ مسئلہ نہ صرف امت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل کو ہر طرح سے ہر سطح پہ ظالم ماننا اور اس کے ظلم کا اپنی زبان سے اظہار کرنا کم از کم اخلاقی ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ نہیں، مجھے تو بھائی مایوسی ہے کہ اب ترقی حیوان بن کر ہی ہو سکے گی اس سیٹ اپ میں۔ ٹرمپ کے سیٹ اپ میں، ٹرمپ نہیں، ویسٹ کے سیٹ اپ میں، جی موجودہ ویسٹ جو ہے، جو میں تو بار بار تکیہ کلام بن گیا ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن ایرا ہے یہ۔ جی تو یہ ڈی ہیومنائزیشن کا عمل مطلب اے آئی کی مداخلت سے پہلے شروع ہو چکا ہے، اور اس سب کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ بچوں کو مرتا دیکھ سکتا ہے کوئی؟ میں نے اسرائیل کے بچوں کی موت پہ افسوس کا اظہار کیا تھا 7 اکتوبر کو، اور اب بھی کرتا ہوں کہ وہ بہت افسوس ہے۔ تو مطلب تم اپنے گھر میں ایک گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتے ہو۔ جی جانوروں کی بہبود اور ان کی حفاظت میں اتنے حساس ہو، تو وہ حساسیت باہر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نا کہ یہ سارا کچھ ایک کارپوریٹ مورل آرڈر ہے تمہارا، جو اندر بھی ہے وہ بھی انسانیت سے خالی ہے، لیکن وہ آرگنائزیشن تمہیں چلانی آتی ہے تو وہ تمہاری اخلاق آرگنائزیشنل مجبوری ہے۔ اسی کو حضرت میں کہہ رہا تھا کہ مغرب ایکسپوز ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یو این کدھر گیا؟ یعنی ہم اتنا نام لیتے ہیں، پچھلے عالمی جنگیں ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے آج تک ہمیں بتایا گیا کہ یو این سب کا گارنٹر ہے، وہ حفاظت کرے گا انسانی حقوق کی، اور یہاں آ کے دیکھتے ہیں تو سب تار تار ہے۔ یعنی ہم 2 انسان ہیں، 2 فرق انسان، جن کی انسانیت بھی کامن نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے چالاکیاں کی ہیں کہ قانونی طور پہ مساوات کا ایک نعرہ لگایا کہ نسل یہ وہ کچھ بھی نہیں، یہ اپنی اندرونی نظام کو خطرہ نہ پیدا ہو تاکہ، لیکن ان سے بڑھ کے نسل پرست کون ہے؟ باہر کی دنیا میں ان کا طرز عمل آپ دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں کہ وہاں بھی جینوسائیڈ ہوا تھا، وہاں بھی مہینوں رہا، غزہ میں ہوا اور کہاں کہاں ہوا، لیکن نہیں، بالکل یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخر میں آ کے جب چیزیں خود بخود ہی سیٹل ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ تاریخ کا ایک جبر ہوتا ہے کہ ظالم بھی تھکتا ضرور ہے، تو جب وہ تھک جاتا ہے تو 2-4 کو پکڑ کے لٹکا دیتے ہیں، وہ جیوری بنا کے، اور کوئی کوٹ۔ بھائی نیتن یاہو تمہارے قانون کے مطابق مجرم ہے، دہشت گرد ہے، وار کرمنل ہے، ہاں کرمنل ہے، اس کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو وہ کوئی ہماری مسلمانوں کو بنائی ہوئی ہے وہ کورٹ آف جسٹس؟ آپ کی اقوام متحدہ کس لائق رہ گئی ہے؟ اقوام متحدہ مغرب ہی کی بنائی ہوئی ہے نا، بالکل، اور اس دعوے کے ساتھ بنائی ہوئی ہے کہ یہ بین الاقوامی مساوات کا ادارہ ہے، جی جو طاقتور کو روکے گا، مظلوم کی کمزور کو اٹھائے گا، یہ ہے نا۔ بے شک۔ اب کہاں ہے وہ؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے سب وہاں ممبرس کیا کریں، ایک کے پاس ویٹو کی پاور ہے، وہ ویٹو کر دے گا، بالکل، ایک مرتبہ دھمکی دے دی کہ ہم فنڈس روک لیں گے، تو وہ اقوام متحدہ کو اپنے ہونے کے لالے پڑ گئے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی ہیومنائزڈ ایک آرگنائزیشن کھڑی کی جا چکی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ ہم دوسرے اینڈ پہ ڈی ہیومنائز نہ ہو رہے ہوں، وہاں حرکت درندگی کی ہے،
یہاں غیر انسانیت بے حسی والی ہے. موضوع یہ اتنا بڑا ہے حضرت کہ اس کے کئی پہلو ہیں. یعنی آپ کی باتیں سن کے مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ نیکڈ پاور، ریال پولیٹک، یہ سارے فلسفے وہ جو اپنی جگہ پڑھاتے رہے کہ پاور اپنے آپ کو کس طرح کیموفلاج کرتی ہے تاکہ اس کا کبیس چہرہ دو لوگوں کے سامنے نہ آئے. ایسا لگتا ہے ڈاکٹرین بالکل الٹ گئے. اب وہ اس کے چہرے کی قباحت سامنے لا کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے ظالم ہیں، دیکھو ہم کیا کچھ کر دیں گے. اس وقت پاور ہیبت زدہ کرنے، پاور ڈسٹرکٹیو ہے. جب تک وہ ڈسٹرکٹیو نہ ہو اس کا پاور ہونا جیسے ثابت نہیں ہوتا. یہ کلچر کس نے پیدا کیا ہے؟ بالکل. لیکن بھائی سب کو بیدار رہنا چاہیے اپنے اپنے پس پر. ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم اس بات پہ مطمئن، میں کم از کم اس بات پہ مطمئن مروں گا کہ میں نے بے بسی کے باوجود ضمیر کی بات پہ سمجھوتا نہیں کیا. میرا خیال ہے حضرت آج کی گفتگو ہم اس نوٹ پہ ختم کر سکتے ہیں کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہمارا پیغام ہے. بالکل بالکل غیر مشروط حمایت، اور وہ حمایت مؤثر ہو. ایک حمایت قلبی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کم ترین درجہ ہے انسانیت کا. جی. جو تقاضا ہے جس کو بے بسی میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے وہ ہے اپنے احتجاج کو حالت اظہار میں رکھنا، اور اس کے پیچھے غرض یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ توڑا جا سکے. ظالم کا ہاتھ روکا نہیں جاتا، توڑا جاتا ہے. تو نہ ہمارے پاس، نہ ہماری ریاستوں کو روکنے سے دلچسپی ہے، تو توڑنے کی نوبت تو بہت بعد میں آئی. تو اپنے جرائم بھی پہچاننے چاہیے ہمیں. بالکل. اور مظلوم ہونا بعض مرتبہ جو ہے نا وہ امتحان ہوتا ہے دیکھنے والوں پہ. چلو وہ تو مظلومی سے گزر کے اپنا نکل آئیں گے کچھ نہ کچھ کر کے، ہمارے اوپر تو مہر لگ جائے گی کہ یہ ظلم کے خلاف اٹھے بھی نہیں. اور ظلم کی طرف سے بے حسی کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ کیونکہ بہت ڈیپتھ میں ہوتا ہے یہ جذبہ، اور اختیار سے باہر ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کرے ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم کسی کو مظلوم بنتے دیکھ ہی نہ سکیں، اور ظالم کے آگے کھڑے ہوئے بغیر رہ ہی نہ سکیں. اس کی ہمیں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اسے بہت زیادہ لیک کرتے ہیں ہر لیول پر. حضرت یہ بات شاید آئیڈیل، جو بات آپ نے پہلے کی تھی کہ چیزوں کا ایک آئیڈیل سطح ہے اور ایک پریگمیٹک سطح ہے، یہ بات آئیڈیلی تو آپ کی بالکل صحیح ہے. مجھے معاف کیجیے گا میری مایوسی کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پریگمیٹک صورت حال ہے، ہم ایسے بن چکے ہیں، ہم اس بے حسی کا اس وقت مظاہرہ ہیں معاشرہ ہونے کے طور پر. ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ظلم کے لیے نفرت اختیار نہیں کی جاتی، یا تو وہ آپ کے سسٹم میں ہے یا پھر نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہم مطلب توبہ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، جیسے ہی کود پڑیں. بھائی بہت احساس جرم جو ہے نا وہ کرامتیں دکھاتا ہے. اگر احساس جرم سچائی سے ہو نا تو پھر یہی چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیدا نہیں ہوتی، وہ پیدا ہو جاتی، کیونکہ جرم کا احساس اپنی ڈی کنسٹرکشن ہے. تو اگر میں خود کو ڈی کنسٹرکٹ کر سکتا ہوں تو ری کنسٹرکشن کا عمل خود بخود اس کی جگہ لیتا ہے. جاوید صاحب، ایک بیان آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. 3 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے علی خامنہئی کہاں ہوتے ہیں، کس وقت ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں انہیں جہاں چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا بیان ایک امریکی ریاست کا صدر دے رہا ہے. کیا یہ معمولی بات ہے؟
نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیان پر گرفت خود امریکہ میں کیوں نہیں ہوئی، یا بڑے طاقتور ممالک نے اس پر مذمتی رد عمل کیوں نہیں دیا، اس پر اقوام متحدہ حرکت میں کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ بین الاقوامی تعلقات کے ہر قانون اور تمام آداب کے خلاف بیان ہے۔ یہ تو گویا آپ قاتل بن کے پھر رہے ہیں، آپ ساری دنیا میں آپ نے قاتل کی پوزیشن اختیار کر کے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا۔ بالکل، تو اس کی ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی قانونی گنجائش نہیں نکلتی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم سے بڑھ کے ماحول کیا تھا، جی لیکن اس میں بھی اس طرح کے بیانات نہیں آتے تھے کہ ہم ہٹلر کو ٹارگٹ کریں گے، ہم رومیل کو کریں گے۔ یہ مطلب آداب میں سے ہے، یعنی کہ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس میں بھی دشمن کی خود مختاری کا احترام ہوتا ہے یا اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اقدام آپ فخریہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں، ابھی تک نہیں کیا، یہ ہمارا احسان ہے، یعنی اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، مطلب یہ اس طرح کا غیر انسانی اور ایک بالکل جیسے وحشت زدہ آدمی کا بیان ہے، وجہ یہ کہ یہ کوئی امریکی صدر تھے، جی یہ تو کوئی گینگسٹر کا بیان لگتا ہے، اور صرف امریکی صدر نے نہیں دیا ہے، یہ نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے انہیں ٹارگٹ کرنا۔ تو یہ سب دنیا کیا بنتی جا رہی ہے، یہ واضح نہیں ہو رہا کہ اب دنیا ایک ایسی طاقت کے زیر تسلط تقریباً آ چکی ہے جو طاقت انسانی نہیں ہے، اپنی کنسٹرکٹ میں انسانی نہیں ہے۔ اسرائیل کو اس سے ایک نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ یا امید، اندیشہ نہیں امید ہے کہ اب سب دنیا ڈر گئی ہے، امریکہ سمیت شاید یہ نوٹس کرے کہ اسرائیل جسے چاہے اسے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی اب مان گئے ہیں یہ کہ اسرائیل جسے چاہے اسے ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو ہم یہ جو ہم مانے ہیں تو ہم سے بہت زیادہ امریکہ والے جانتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے بالآخر مفاد میں نہ جائے اس کی یہ مہارت قتالی۔ بہت شکریہ حضرت۔ بڑا یار بہت اچھا ہے کہ